बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, दो बातों के हवाले से इमरान खान को क्रेडिट देना पड़ेगा। आज के शो के शुरू में आज मैं देख रहा था आज़ाद कश्मीर में हेल्थ कार्ड्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए और 12 लाख ख़ानदानों को हेल्थ कार्ड देने का ऐलान किया, जो पूरे पाकिस्तान के 3.5 लाख हस्पतालों में, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अगर सिर्फ इस एक गोल को मुकम्मल तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और हेल्थ जो है वो इंश्योर कर दी जाए पाकिस्तान के हर सिटीज़न को, तो ये रियासत मदीना की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। दूसरी बात सेनेट के हवाले से हम देख रहे हैं कि अब सेनेट के हवाले से बहुत बातचीत हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ओपन बैलेट होना चाहिए, यानी कि राजदारी से सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू वोट नहीं डलना चाहिए सेनेट के इलेक्शंस में। इस हवाले से एक बिल नेशनल असेंबली में अक्टूबर 2020 में पेश किया और अब सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेज दिया है आर्टिकल 186 के तहत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है कि बताइए हम ओपन बैलेटिंग के थ्रू इलेक्शंस करा सकते हैं, नहीं करा सकते। समा टीवी पे आज रात को 10 बजे प्रोग्राम न्यूज़ बीट में प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू नशर होगा। उस इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या कहा, पहले आपको ये दिखा। मैं कहता हूं कि अगर वो लॉन्ग मार्च कर दें तो पता चल जाएगा कि इस्तीफा मुझे देना पड़ेगा या इनको देना पड़ेगा, क्योंकि जो रईस ही कसर है ना, ये जो बच के है ना, इस आपस में जो इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, आप वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, जो रईस ही कसर है वो ये लॉन्ग मार्च में निकली। और मैं एक चैलेंज करता हूँ कि ये हफ्ता गुजार गए ना, यहाँ मैंने तो 126 दिन गुजारे थे, ये हफ्ता गुजार गए वहाँ, मैं तब इनसे वाकई फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे का। ये हमारी फेलो जर्नलिस्ट पारिस जहाज़ेब साहिबा ने प्राइम मिनिस्टर को इंटरव्यू किया और आज रात 10 बजे आप देख सकेंगे मुकम्मल इंटरव्यू। मजीद इसी इंटरव्यू में आर्टिकल 6 के हवाले से बात की प्राइम मिनिस्टर ने और कहा कि ऑपोजिशन पे लगना चाहिए आर्टिकल 6, क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के खिलाफ और DGISI के खिलाफ जो है उनको ब्लैकमेल करते हैं। ये भी सुन लीजिए। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, और इसलिए ये जनरल फैज और इनको पर अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डालें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। ये आर्टिकल 6 लगता है ये गद्दारी का केस है। तो आर्टिकल 6 की बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे। गद्दारी के हवाले से जो अपोजिशन के ऊपर वो कहते हैं कि जी लगनी चाहिए, गद्दारी के मुकदमात होने चाहिए, वो स्टांस अपनी जगह पे है। लेकिन दो बातें जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कही कि एक हेल्थ कार्ड के हवाले से और दूसरा ओपन बैलेटिंग के हवाले से कि जो सेनेट के इलेक्शंस है, मेरे ख्याल में ये भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस में जो मंडी लगती है, जो वोटों के सौदे होते हैं और फिर सौदेबाजी होती है और बाकायदा तौर पे बोलियां लगती हैं, उसका ख़त्म होना मेरे ख्याल में सियासत में एक खुशाइन बात होगी और नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ कराता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया डार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं राना सनाउल्लाह साहब आपसे, बट बिफोर आई आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन, शेख रशीद साहब ने सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से क्या कहा, ये ज़रा सुनिए। मैं PDM को सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए देख रहा हूँ। मैं तो पहले ही इनको कहता हूँ कि भाई आना है तो अभी आ जाओ, मौसम ठीक है, धूप निकली हुई है। और बाद में जिस दिन इमरान खान सेनेट में अक्सरियत हासिल कर गया तो फिर याद रखना इस कानून में वो सारे करप्ट और डिसऑनेस्ट और मनी लॉन्डर के खिलाफ वो ऐसे कानून लाएगा कि आपकी चीखें निकलेंगी। बेहतर है दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए। जी राना सनाउल्लाह साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं जी कि अगर सेनेट में इमरान खान अक्सरियत हासिल कर गया तो फिर ऐसे कवानीन लेकर आएगा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और एंटी करप्शन पर ऐसे कवानीन आएंगे कि आप लोगों की चीखें निकल जाएंगी। तो अब क्या आप लोग परेशान हैं, क्योंकि अपोजिशन की अपनी एक हिकमत अमली थी, आप लोगों ने कहा था कि फरवरी में हम लॉन्ग मार्च करेंगे और उसके बाद फिर इस्तीफे देंगे। अब जबकि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि सेनेट के इलेक्शंस फरवरी में होंगे तो आपको अपनी हिकमत अमली को रीविजिट करना पड़ेगा, और अगर सेनेट के इलेक्शंस में PTI जीत जाती है तो बाकी तो तमाम जगहों पर उनकी हुकूमत है, सिंध को निकाल के। तो फिर जो शेख रशीद कह रहे हैं वो सच होने जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब देखें, शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं वो सच होने जा रहा है इस तरह से
کہ اب شیخ رشید کی لال حویلی سے چیخیں جو ہے نا پورا راولپنڈی سنے گا. اور یہ ایسا 2 نمبر آدمی ہے کہ یہ پہلے اپنے تمام جو گندے اعمال ہیں ان میں سے بچا رہا یہ، کیونکہ یہ جس قسم کی گھٹیا خوشامد یہ کرتا رہا ہے اس دور میں تو خود اس کا جو ہے وہ گواہ ہوں. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو کس دور کی بات کر رہے ہیں رانا صاحب؟ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بڑا یہ کاسا لیس تھا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں، اور جس قسم کی یہ تقریریں کیا کرتا تھا میاں نواز شریف کے حوالے سے، وہ کبھی کو کلپ آپ کو ملے تو آپ سنائیں لوگوں کو کہ لوگ دیکھیں کہ ان لوگوں کی جو ہے نا وہ اوقات کیا ہے اور ان کی جو ہے وہ حالت کیا ہے ان کی. اور اس کے بعد پھر جب مارشل لا لگا یعنی 12 اکتوبر 99 کو تو یہ چھپ گیا جی. اس کے بعد کوئی یہ 1.5 سال بعد کسی یعنی جس طرح سے کوئی چوہا نہیں کسی سوراخ سے نکلتا اس طرح سے یہ برآمد ہوا. اور اس کے بعد یہ مسلسل جو ہے یہ جنرل پرویز مشرف کے گیت گاتا رہا کو تقریباً 7-8 سال. اس کے بعد جب میاں نواز اور رانا صاحب اس وقت آپ کے وفاقی وزیر داخلہ آپ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں ان کے حوالے سے مہربانی کریں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وفاقی وزیر داخلہ کو کون سمجھائے گا کہ تم انسان بنو، تم کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہو؟ جب یہ وفاقی وزیر داخلہ اس قسم کی زبان استعمال کرے گا تو کیا پھر میں جو ہے وہ میں پھر کہاں سے لاؤں زبان؟ اس کی گھٹیا زبان کا ہی میں نے جواب دینا ہے نا. وہ جتنے ہی بہتر سے بہتر الفاظ میں دے سکتا ہوں وہ میں دے رہا ہوں، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے. اس میں ایک لفظ بھی آخر میں نے یہ کہا ہے نا کہ یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں یہ کرتا رہا، اس کے ثبوت کلپ آپ کے موجود ہیں آپ کے اسٹوڈیو میں، آپ نکال سکتے ہیں. اس کے بعد جب جنرل مشرف کے دور میں یہ اسی قسم کی گفتگو کرتا رہا وہ موجود ہے. اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب واپس ہے اس وقت کا میں موقع کا گواہ ہوں کہ پھر ان کے ساتھ یہ کس قسم کی جو ہے وہ شامل ہونا چاہتا تھا پی ایم ایل این میں. اب عمران خان کے ساتھ جو یہ اسے کہتا رہا اور وہ جو اسے کہتا رہا وہ تو اب بھی آپ چلا رہے ہیں. یہ بھی 3 دن پہلے یہ آپ کے چینل سے جو ہے وہ چل رہا تھا. تو میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا، یا تو ہو نا کہ میں کوئی اپنے سے کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جس کے اوپر آپ ٹھیک ہے. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. میں نے کوئی غلط زبان شیخ صاحب کی پرسنالٹی سے آگے جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب مجھے بتائیے گا یہ جو بات کی ہے انہوں نے سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے، اگر وہاں پہ بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا لیتی ہے تو ایسے قوانین آئیں گے جس سے پھر آپ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تو اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سوچا؟ اور مشکلات ہمارے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایسے کیسز اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جعلی جھوٹے بنائیں جن کی سزا جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہو، سزائے موت ہو، تو پھر بھی اگر ان کے مخالف جو ہیں وہ اپنے قد سے کھڑے رہیں تو پھر یہ کون سی یہ کن قوانین کی باتیں یہ کر رہے ہیں؟ جتنے جھوٹے مقدمے انہوں نے بنائے ہیں، جتنے جعلی ریفرنسز انہوں نے دائر کیے ہیں، اس کے علاوہ اور کون سا قانون بنائیں گے جی؟ نیب کا جو لا اس وقت موجود ہے اس میں اور کیا یہ لے کے آئیں گے؟ لے آئیں اس میں جو ہے وہ، اور اس میں جو شامل کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں. اینٹی کرپشن میں جو کر رہے ہیں یہ وہ کر لیں. یعنی یہ تو ایسا ایک فاسسٹ دور ہے کہ اس کی مثال اس سے پہلے نہ پاکستان میں نہ دنیا میں نہیں ملتی. اور اس کے بعد پھر ایسے ظالموں کا اور ایسے لوگوں کا جو اس قسم کا ظلم کریں اپنے مخالفین کے ساتھ، ان کا جب پھر وقت آتا ہے نا تو پھر یہ لوگ یا تو بھاگ جایا کرتے ہیں تو یا پھر واقعی جو ہے نا یہ اسی طرح سے پھر ان کی جس طرح کی چیخوں کی بات شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں نا، ایسی ہی چیخیں جو ہے وہ پڑتی ہیں، وہ ان کی چیخیں جو ہے وہ پڑیں گی. چلیے عثمان ڈار صاحب کی طرف میں جاتا ہوں. یہ فروری میں کرا لیں، سن لیں میری بات سن لیں. سینٹ کا الیکشن یہ فروری میں کروا لیں، یہ جنوری میں کروا لیں، اسے یہ اپریل میں لے جائیں. لانگ مارچ ہوگا اور استعفے جو ہیں وہ دیں گے وہاں پہ جا کے، اور اس کے بعد یہ مت سمجھیں کہ پھر ہم نے گھر آگے بیٹھ کے آگے سو جانا ہے. ہاں اس کے بعد کیا لانگ مارچ ہو بھی جائے گا، اس کے بعد استعفے آپ دے بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کو کیا ہوگا؟ گورنمنٹ جو ہے دیکھیں عوام میں نفرت جو ہے اس کی ایک جو ہے اس وقت پورے ملک میں یعنی پبلک ایٹ لارج لیول پہ ان کے خلاف نفرت موجود ہے.
ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ نااہل ہیں, یہ نالائق ہیں, یہ کرپٹ ہیں, انہوں نے لوٹا ہے عوام کو چینی سکینڈل میں, آٹا سکینڈل میں, گیس سکینڈل میں, اب لوٹے گئے, یہ گیس سکینڈل ان کا شروع ہو رہا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ادویات سکینڈل میں, اور انہوں نے اربوں کے حساب سے ان کی اے ٹی ایم جو ہے انہوں نے بھری ہیں. عوام کا ایک نفرت کا لیول ہے. چلیے رانا صاحب اب مجھے اجازت دیں, میں ذرا گورنمنٹ کا بھی موقف لیتا ہوں. لوگ زبان سے برا کہتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ پھر لوگ جو ہے وہ اپنا پہلے دل سے برا سمجھتے ہیں, پھر زبان سے, اور اس کے بعد لوگ نکل آتے ہیں باہر. اگر استعفوں کے بعد بھی وہ صورتحال نہ ہوئی, آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب دوبارہ کی گفتگو سنی ہے, انہوں نے اور دوبارہ پھر دھرنا بھی کریں گے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ 7 دن دھرنا کر لے, انشاءاللہ تعالیٰ 7 ماہ کا دھرنا ہوگا. یہ 7 دن کی بات کر رہے ہیں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں 7 دن کے دھرنے کی پرائم منسٹر نے بات کی ہے کہ 7 دن دھرنا دے دیں تو پھر میں استعفے کا سوچوں گا. پرائم منسٹر نے کہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 ماہ کا دھرنا دیں گے ہم, 7 ماہ کا, اور آپ کو فاشسٹ بھی کا, ظالم بھی کا, جو سیاسی مخالفین کے ساتھ بڑا آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں آپ کے خلاف ایک نفرت ہے, لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ بھی ہیں, آپ نااہل بھی ہیں, اور آپ نے عوام کو لوٹا ہے, چینی سکینڈل, آٹا سکینڈل. کیا جواب ہے ان باتوں کے عثمان ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں احتشام 2-3 باتوں کا میں جواب دینا چاہوں گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ ایسی باتیں کہہ دی ہیں, میں رہ نہیں سکتا کرنے سے. مجھے رانا ثناء اللہ کی باتیں سن کے ایسے لگ رہا ہے جیسے شیخ رشید صاحب جب کہ وزیر داخلہ بنے ہیں, یہ لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. شیخ رشید صاحب مجھے لگ رہے ہیں ان کے اعصاب پہ سوار ہو گئے ہیں. لال حویلی سے چیخیں نکلتی ہیں یا نہیں نکلتی, لیکن جو چیخیں رائیونڈ سے آج کل نکل رہی ہیں وہ پورا پاکستان سن رہا ہے. اور دوسرا یہ جو بات کر رہے تھے شیخ رشید صاحب کی ویڈیو چلائیں, قوم کو دکھائیں وہ نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے تھے, تو پھر آپ رانا ثناء اللہ کی بھی ویڈیو چلائیں. جب یہ پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے شریف خاندان کے لیے اور بالخصوص مریم صفدر کے لیے یہ کیا رائے رکھتے تھے, قوم کو سنائے رانا ثناء اللہ کی کیا زبان تھی, کس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے رانا ثناء اللہ شریف خاندان کے خلاف جب یہ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے. جب کہتے تھے بٹو آج بھی زندہ ہے, پیپلز پارٹی کا جھنڈا پکڑا ہوتا تھا رانا ثناء اللہ نے ہاتھ میں, وہ بھی قوم کو دکھائیں ان لوگوں کا چہرہ. اب میں آتا ہوں سینٹ الیکشن میں. دیکھیں سینٹ الیکشن میں ووٹ کو عزت دو کی یہ لوگ بات کرتے ہیں احتشام, میرا لیڈر میرا کپتان ووٹ کو عزت دینے جا رہا ہے سینٹ میں. یہ جو بکتے تھے, جو یہی لوگ بازار گرم رکھتے تھے خرید و فروخت کا, اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے وزیر اعظم عمران خان بند کرنے جا رہا ہے. اور یہی تکلیف ہے ان لوگوں کو. اگر یہ واقعی ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں تو آئیں سینٹ کے الیکشن میں ہمارا ساتھ دیں. انہوں نے بھی ٹرائی کی پچھلی دفعہ. اگر یہ سنجیدہ تھے, یہ واقعی چاہتے ہیں کہ ووٹ کو پاکستان میں عزت ملنی چاہیے, تو سینٹ میں آنا چاہیے. اب میں آنا چاہتا ہوں دھرنے کی طرف. دیکھیں یہ لانگ مارچ پلس کریں, یہ استعفے دیں, یہ دھرنا دیں. پہلے تو میں انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ استعفے دینے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو سینٹ کے الیکشن کی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے. رانا ثناء اللہ میں امید کرتا ہوں کہ استعفیٰ اپنی جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوں گے اس وقت, قوم کو ضرور دکھائیں گے کہ یہ میں نے استعفیٰ تیار رکھا ہوا ہے, اسپیکر صاحب کے نام میں نے دینا ہے استعفیٰ. اور دوسری طرف دیکھیں ان کا بیانیہ کیا ہے, اسی لیے ان کی تحریک ناکام ہوتی جا رہی ہے. عام آدمی کی تو بات ہی نہیں کر رہے, عام آدمی کا تو ان کا بیانیہ ہی نہیں ہے. بات کریں گے ریاست مخالف, بات کریں گے ہمارے آرمی چیف کی, بات کریں گے ہمارے DGI کی. غریب آدمی کی سنائے نا کہاں باتیں ہو رہی ہیں. ان کے جلسوں میں عام آدمی کی کوئی بات کی جا رہی ہے کہ عام آدمی کو ہم نے کس طرح سپیڈی جسٹس دلانا ہے. کیا یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی کے لیے سپیڈی جسٹس کے لیے اصلاحات کی جائیں, عام آدمی کو کس طرح اس کا لائف سٹائل بہتر کیا جا سکتا ہے. ان کو فکر ہے صرف اپنے کیسز کی. یہی بات کریں گے جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. بھائی یہ جو کیش بوائز تھے, منظور پاپڑ والا, مشتاق چینی والا, یہ ہم لوگ تو نہیں لے کے آئے نا احتشام. یہ جو ٹیٹیاں یہ سارا کچھ پکڑا گیا, چلے یہ سب بھی چھوڑے. میں آپ سے احتشام پوچھتا ہوں, رانا ثناء اللہ تو جواب نہیں دیں گے, کیا جب پیناما لیکس ہوئی تو کیا جعلی قطری خط عمران خان لے کے آیا تھا, DGI لے کے آئے تھے, جنرل باجوہ لے کے آئے تھے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ, یا کیلبری فونڈ, یا آج تک یہ کچھ دے نہیں سکے, تو پھر یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں میں ہمارے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. بیماری کا بہانہ کر کے باہر بھاگ جاتے ہیں, اشتہاری ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ سب کچھ عمران خان کرا رہا ہے.
بھائی اگر آپ لوگوں نے اپنے اثاثے حلال کی کمائی سے بنائے ہیں تو آج گاؤں میں بھی بیٹھا جو شخص مجھے سن رہا ہے احتشام، اس کے پاس بھی اپنی سائیکل کی رسید ہوگی، ٹریکٹر کی رسید ہوگی. ان کے پاس اربوں خربوں روپے کے اثاثے ہیں، کوئی رسیدیں نہیں ہیں. آج تک پوچھے رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے عدالت میں کیا دیا ہے جو ان کے اوپر الزامات ہیں. شہباز شریف صاحب بھی بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، یہ دے کیا رہے ہیں عدالتوں میں؟ صرف یہ ان سے قوم جاننا چاہتی ہے. اور یہی لڑائی ہے اصل ان کی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ، جو این آر او کی وہ بات کرتے ہیں، جو 34 انہوں نے شرائط رکھی، اتنی موٹی کتاب ان لوگوں نے پیش کر دی، جی یہ ہماری شرائط ہے، نائب کو دفن کر دیں. آپ نے جو سوال پوچھے ہیں رانا صاحب، میرے خیال میں ضرور اس کا جواب دینا چاہیں گے. آپ نے کہا کہ پتہ نہیں دیں گے نہیں دیں گے، میرے خیال میں ضرور دینا چاہیں گے رانا ثناء اللہ صاحب اس کا جواب، لیکن ان کی باری پر ان کی طرف جاؤں گا. نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں. نفیسہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ آپ لوگ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں لگے ہوئے ہیں، اپنی سیاست کر رہے ہیں، اقتدار سے آپ کو غرض ہے، مفاد پرستی کی سیاست ہے، عام آدمی کی بات آپ لوگ نہیں کرتے ہیں، یہ گورنمنٹ کا موقف ہے. دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو ہے، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا، جن کے ساتھ اب آپ بھی شامل ہیں پی ڈی ایم میں، ووٹ کو تو عزت ہم لوگ دینے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سینٹ الیکشنز میں اوپن بیلٹنگ کے تھرو الیکشنز کرا کے، وہ جو سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی تھی کہ انڈر دا ٹیبل چپ کر کے پارٹی کسی اور کا ہے، ووٹ کسی اور کو دے رہا ہے، کروڑوں روپیہ چل رہا ہے سینٹ کے الیکشنز میں، اور منڈی لگی ہوئی ہے اور کرپشن ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سینٹ الیکشنز میں 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی واز ون آف دا بینیفیشریز آف سیکرٹ بیلٹنگ. ایک سیٹ بھی نکالنا مشکل تھا کے پی کے سے، لیکن 2 سیٹس نکالیں پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور سب نے کہا کہ واہ دیکھو زرداری صاحب کی سیاست. دوسری بات پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے، کیا آپ یہ کریڈٹ دینا چاہیں گی عمران خان کو، اور آپ چاہیں گی کہ اوپن بیلٹنگ کے تھرو الیکشنز ہو؟ پچھلے سینٹ الیکشنز میں پی ٹی آئی نے کے پی کے میں 21 ایم پی ایز پارٹی سے نکال دیے، سٹنگ ایم پی ایز جنہوں نے اپنا ووٹ بیچا تھا. تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اوپن بیلٹنگ کے تھرو الیکشنز ہوں سینٹ کے؟ نفیسہ شاہ صاحبہ. بہت شکریہ جی، آپ نے بہت سوالات ریز کیے ہیں. آپ نے اپنی جو یہ شو ہے اس کا آغاز 2 نقطوں سے کیا. آزاد کشمیر میں جو ہیلتھ کارڈ بانٹے ہیں آپ نے اس کی بڑی تعریف کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سینٹ الیکشنز پہ یہ اسیوم کیا کہ جو وزیر اعظم کا فارمولا ہے وہی بیسٹ ہے. اب ان دونوں پہلی جو آپ کا پوائنٹ تھا اس میں آپ کا دھیان دلاؤں گی کہ ہیلتھ کارڈ تو انہوں نے پوری کی پوری میڈیسن کو کمرشلائز کر دیا، اس پر ایک لمبا بحث ہونا چاہیے. انہوں نے سرکاری جو ہسپتال ہیں ان کو کارپوریٹائز کر دیا ہے، اور اس کی کارپوریٹائز کرنے کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں جس وقت بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین خان صاحب کے ذاتی فزیشین ڈاکٹر فیصل سلطان جو اس وقت معاون ہیلتھ ہیں، وہ اس وقت بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین تھے جب انہوں نے آکسیجن کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ایکسپائر ہوا، ان کا ادھر دھیان نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہوئے. اب اس کی جواب دہ کون دیں گے؟ اس کا خان صاحب کے کوئی سوال پوچھے گا کہ اس کے جواب کون دے گا؟ کیا اس کے اوپر کیس رجسٹر ہوگا؟ کیا اس کے اوپر انکوائری ہوگی؟ ان کو سندھ کے اوپر تو یہ کتوں کے ایشوز سے ان کو وہ نہیں ملتا، اس طرف خیبر پختونخوا میں دھیان دے. اور جو ہسپتال انہوں نے افتتاح کیا ہے 2 دن پہلے کارڈیاک، ان کے انفارمیشن کے مطابق ان کی انفارمیشن کے لیے یہ ہسپتال ظاہر شاہ جب ہیلتھ منسٹر تھے انہوں نے یہ ہسپتال بنایا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹائم میں انہوں نے یہ ہسپتال بنایا. انفیکٹ جتنے بھی ہسپتال افتتاح کر چکے ہیں سارے کے سارے ہمارے ٹائم پر ہیں. انہوں نے جو ایک بی آر ٹی بنائی جس میں اتنی کرپشن ہے، یہ سٹے آرڈر پر ہے یہ پروجیکٹ. ابھی اس وقت ان کی بسیں دھکا سٹارٹ ہے، دھوئیں چھوڑ رہی ہیں، لیکن یہ ہیلتھ کارڈ کا کریڈٹ آپ نہیں دیں گے عمران خان کو. جو دوسرا پوائنٹ ہے، یہ جو غریب لوگ ہیلتھ کارڈ کے تھرو مفت علاج کراتے ہیں، یو ڈونٹ تھنک دس از اے گڈ اسٹیپ بائی دی گورنمنٹ؟ 2 ڈفرنٹ ماڈلز ہیں. سندھ میں ماڈل یہ ہے کہ ہم سرکاری ہسپتالوں کو، ریاست کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ہم اسٹرینتھن کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں یہ کچھ لاکھ روپے کی یہ ہیلتھ دے کر جو او پی ڈیز کو کور نہیں کرتا وہ ان کو دے کر، یہ تو پرائیویٹائزیشن ہے، یہ تو پرائیویٹ ڈاکٹرز کو ہیلپ کر رہے ہیں. چلیے اس کے اوپر آگے سینٹ الیکشنز پہ آ جائیں. 1 منٹ ہے میرے پاس، 1 منٹ ہے. بریک پر جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں سینٹ الیکشنز پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں.
اتنے یہ اناڑی ہیں یہ کہتے ہیں یہ ووٹ کو عزت خان صاحب دلوارے. یہ ووٹ کی کیسی؟ میرا ووٹ میرے دل کے اندر ہونا چاہیے ریگارڈلیس کہ میری پارٹی کیا ہے. میرا کانشنس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. جیسے جنرل الیکشنز میں ووٹ جو ہے وہ آپ کا ضمیر کا ہوتا ہے. ووٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ دکھا کے آپ ٹاٹا بائے بائے کر کے ضمیر کے سودے بھی ہوتے دیکھے ہیں نا ہم نے یہاں پہ نفیسہ شاہ صاحبہ. ووٹ ہوتا ضمیر کا ہے لیکن ضمیر کے سودے ہو جاتے ہیں. یہ آپ فورس کریں گے کہ آپ اپنی پارٹی کی لائن پر آپ ووٹ دیں. کیوں نہیں ضمیر کا ووٹ؟ اور یہ بالکل غلط ہوگا, یہ غیر آئینی ہوگا, یہ غیر قانونی ہوگا, یہ غیر اخلاقی ہوگا. یہ سمجھیں, ان کو سمجھ نہیں ہے. ہاں میں اس سے بالکل نہیں, اس پوائنٹ سے میری مخالفت نہیں ہے کہ سینٹ الیکشنز ہو یا ایون عام الیکشنز ہو, مال بٹتا ہے, پیسے اور ووٹ بکتے ہیں, لیکن وہ سسٹم کی خرابی نہیں ہے. وہ اگر انڈیویجولز کی خرابی ہے تو اس کو ان انڈیویجولز کو آپ پنش کریں. کوئک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اوپن بیلٹ, سیکرٹ بیلٹ, یہ ڈیبیٹ آج ہونی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی لائر بھی ہیں تو رانا صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے اوپن بیلٹ کے ذریعے, تاکہ کلیئر کٹ سچویشن لوگوں کے سامنے ہو کہ جون سی پارٹی کا بندہ تھا اس نے کس کو ووٹ دیا ہے یا پھر اس نے کسی اور کو ووٹ دے دیا پیسے لے کے. آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. بریک سے پہلے نفیسہ شاہ صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ جو ووٹ دینا ہے سینٹ کے الیکشنز میں یہ ضمیر کا سودا ہے اور ضمیر کی آواز پہ لوگ اپنا سوٹ دیتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ضمیر کے سودے ہو جاتے ہیں نا, اور پھر جب سودے ہوتے ہیں تو پھر کروڑوں روپیہ چلتا ہے سینٹ کے الیکشنز میں, اور اس کے بعد جو امیر لوگ ہیں صرف ان کی قسمت میں ہوتا ہے. اس میں کوئی نظریہ ہونا یا ویژن ہونا یا سیاسی بصیرت ہونا is not the criteria. The only criteria is that either you are at good terms with the head of the party جس کی طرف سے آپ سینٹ کے الیکشن میں جا رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے کتنے, آپ کے پاس مال کتنا ہے, دولت کتنی ہے, اور جس پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ سینٹ کا الیکشن لڑے اس پارٹی کو آپ نے فنڈ کتنا دیا ہے, اوور دا ٹیبل, انڈر دا ٹیبل. یہ ہوتا رہے, پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک ہوتا چلا ہے. مریم نواز صاحبہ نے یہ جو اوپن بیلٹنگ پرائم منسٹر نے پروپوزل دی ہے اس کے حوالے سے کیا کہا, یہ سنیے. میں شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اس کے جو اعلان ہوا ہے شو آف ہینڈز کا, اس کے پیچھے جو مقصود ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. بات یہ ہے, چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی جب تحریک آئی تھی تب آپ کو شو آف ہینڈز یاد نہیں آیا؟ تب آپ نے عافیہ رائے شماری کو پورا نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اس کا پورا آپ نے فائدہ اٹھایا. اور آج جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں, آپ کو اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ اعتماد نہیں رہا, آپ کو آج شو آف ہینڈز یاد آ گیا. رانا ثناء اللہ صاحب, کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا ہونی ہے. اب یہ کہنا کہ جی اس الیکشن میں آپ کو یاد نہیں ہے, اس سے پچھلے الیکشن میں آپ کو یاد نہیں ہے, ٹھیک ہے تب غلط ہوا, ہو گیا غلط. ناؤ وی ہیو ٹو لک ایٹ دا فیوچر نا. اگر یہ ٹھیک ہے اور وہ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں, تو پھر حرج کیا ہے؟ اچھا, پہلے تو میں اس بات کو مس کر گیا تھا. نفیسہ شاہ صاحبہ نے جو ہے اس کے اوپر بات کی ہے, وہ جو آپ نے بڑا اس کا جو ہے وہ اپنا انٹرو میں جو ہے اس کا بڑا ذکر کیا. یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ فراڈ ہے, یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے. یہ جس طرح سے کروڑ نوکریوں کا فراڈ تھا, جس طرح سے 50 لاکھ گھروں کا فراڈ تھا, یہ فراڈ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. اور یہ جو بھی انہوں نے اس قسم کے کام کیے, یہ کہ انہوں نے جو جس کو یہ کہتے ہیں اپنا ٹائیگر فورس, وہ ٹاؤٹ فورس ہے. وہ اس ٹاؤٹ فورس نے مہنگائی کے اوپر قابو پانا تھا. آج سے کوئی 20 دن پہلے یہ عثمان ڈار صاحب اس ٹاؤٹ فورس کے جو ہے وہ کمانڈر ان چیف ہیں. تو ان ٹاؤٹوں نے بجائے مہنگائی کم کرنے کے انہوں نے زیادہ مہنگائی کر دی ہے. ہر دکاندار کو, ہر یعنی ریڑھی والے کو بلیک میل کرتے ہیں, اور اس طرح سے غریب آدمی اور عام آدمی کو لوٹ رہے ہیں, جس کا جو ہے وہ پتہ چلے گا ان کو آگے جا کے جب عوام کی نفرت جو ہے وہ سامنے آئے گی. دیکھیں, جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے, سینٹ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹ کے جو ہے یہ الیکشن یہ جنوری میں کرا لے, اپریل میں کرا لے, اس کا پی ڈی ایم کی اناؤنس کردہ تحریک یا جو احتجاجی ایونٹس ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی میل نہیں ہے. نہ ہم اس کی وجہ سے کوئی آگے کریں گے, نہ کوئی اس کی وجہ سے پیچھے کریں گے. رانا صاحب, before we go to the Senate elections, before we go to the Senate elections, before میں I'm sorry میں تھوڑا سا لیٹ رسپونڈ کر رہا ہوں, لیکن آپ نے یہ جو ایک بات کی یہ میرے دماغ میں ایک دم ہٹ کی اور بیٹھ گئی. آپ نے کہا کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ فراڈ ہے.
یہ کیسے فراڈ ہے؟ بالکل فراڈ آپ نے نوکریوں کی مثال دے دی. نوکری تو چلے میں مانتا ہوں کہ ابھی تک وہ جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا وہ کہیں پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ تو پریکٹیکلی ملے ہیں لوگوں کو نا, تو کیسے فراڈ ہے؟ یہ میرا سوال ہے. پریکٹیکل کہاں ملے ہیں؟ اور پریکٹیکل صرف, میری بات سنیں, پریکٹیکل صرف کارڈ دے دینا جو ہے یہ اس سے علاج ہو گیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں, یہ کرونا جو ہے یہ اب تقریباً ایک یعنی سال یا 10 ماہ ہونے کو ہیں, 11 ماہ. آپ مجھے بتائیں کہ یہ یعنی چند ہزار لوگوں کا وہ سلسلہ رہا ہے. اب میرا خیال ہے کوئی 1 لاکھ کے مائنس پلس ہے. وہ ان کو تو یہ علاج دے نہیں سکے, ان کا تو یہ جو ہے اپنا, ان کو تو میڈیکل کور یہ دے نہیں سکے. یہ تو ڈاکٹروں کو جو ہے وہ حفاظتی کٹ نہیں دے سکے. انہوں نے ماسک میں پیسے کمائے, انہوں نے ادویات میں پیسے کمائے. وہ ایک ٹیکہ انہوں نے ایجاد کیا تھا, اس میں جو ہے وہ انہوں نے کروڑوں کمائے, اور کما کے جو ان کے معاونین خصوصی تھے منسٹر, ان کی اے ٹی ایم تو وہ بھاگ بھی گئی ہیں. تو یہ سارا جو ہے یہ صرف اس فراڈ سے بھی کمائیں گے. یہ اس فراڈ سے بھی جو ہے وہ ہیلتھ کے پرائیویٹ سیکٹر کو, جس طرح سے انہوں نے ادویات میں ایک بڑی لمبی ڈکیٹی کی انہوں نے, اور جنہوں نے ڈکیٹی کی ان کو ویسے پہلے تھوڑا سا ایک سائڈ پہ کیا, اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جھاڑ پونچھ کے جو ہے ان کو پھر دوبارہ جو ہے وہ کسی کو پارٹی میں رکھ لیا, کسی کو جو ہے وہ گورنمنٹ میں رکھ لیا. تو یہ جب چلے گا نا, یہ رانا صاحب اس وقت آپ کو سمجھ آ جائے گی, اور آپ اپنے آج کے اس انٹرو کے اوپر جو ہے معذرت کریں گے لوگوں کے ساتھ کہ میں نے اس دن بعد جو ہے میں معذرت بھی کر لوں گا اگر میں غلط ہوں گا, لیکن نہ یہ بات آپ نہ کریں. تحقیق میری مکمل ہے. میں پریکٹیکلی ایسے لوگوں سے ملا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب, جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ہیلتھ کارڈ بنا. ایک آدمی جو کہ بائی پروفیشن ڈرائیور ہے, میں اس سے ملا ہوں, اور اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کو پرابلم تھا, ان کا آپریشن ہونا تھا, اور ہیلتھ کارڈ بنا, اور میں نے ہاسپٹل جا کے علاج کرایا, اور 1 روپیہ نہیں مجھ سے لیا اسپتال نے. ایسے لوگ موجود ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں اپنے شو میں بلا لوں گا. نہیں تو یہ مفت علاج تو اس سے پہلے بھی ہوتا تھا. مفت علاج اس سے پہلے بھی ہوتا تھا. اربوں روپے کی جو ہے وہ آؤٹ ڈور میڈیسن جو ہے وہ لوگوں کو مفت ملتی تھی, جو انہوں نے آ کے بند کر دی ہیں. یہ تو کوئی نیا کام نہیں ہے. یہ سندھ میں جو ہارٹ کے جو انہوں نے بنائے ہیں اپنا ہاسپٹل, وہاں پہ لوگوں کا ہارٹ کا آپریشن جو ہے وہ مفت ہوتا ہے. یہ کون سی بات ہے جس کے اوپر جو ہے یہ انہوں نے نعرے مارنے شروع کر دیے ہیں, اور آپ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کا قائل کر لیا ہے. جگر کا آپریشن کرانے مفت, سارا خیبر پختونخوا, سارا پنجاب, ساؤتھ پنجاب, خیرپور میں آتے ہیں, خیرپور, کراچی نہیں, خیرپور. یہ ہم نے کیا ہے. جگر اور ہارٹ سرجری جو ہے, ہارٹ سرجری سب سے قیمتی سرجری ہے. یعنی ہارٹ کے اوپر جو سرجری ہے, باقی آپریشن تو ہے نا کوئی 10,000 میں ہوگا, کوئی 15,000 میں ہوگا. ہارٹ سرجری جو ہے یہ لاکھوں میں ہے, اور وہاں پہ مفت ہو رہے ہیں لوگ جا کے وہاں سے. یہ عثمان ڈار صاحب سے ان کی باری پہ پوچھیں گے کہ ان باتوں کے جواب دیں. اب سینٹ کے الیکشنز پہ ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا کہ آپ کی لیڈر جب خود کہہ رہی ہیں کہ جی کوئی اعتراض نہیں ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, تو کیوں نہ اوپن بیلٹنگ ہو, جی پتہ لگے کس نے کس کو ووٹ دیا. نہیں, اوپن بیلٹنگ جو ہے وہ قانون سازی کے تحت ہوگی, آئین میں امینڈمنٹ کے تحت ہوگی. وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, الیکشن کمیشن کروائے گا, پرائم منسٹر تو نہیں کروائے گا. پرائم منسٹر کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے یا نہیں ہے, وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. لیکن آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. یہ اس کا کام ہے کہ وہ جو ہے وہ اس بار اس الیکشن کا انعقاد کرائے. وزیر اعظم کس چکر میں جو ہے وہ بیٹھتے ہیں, لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ کرتا ہے تو ان پرنسپل آپ کو اختلاف نہیں ہوگا الیکشن قانون اور آئین میں امینڈمنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل اگر یہ ایسا کریں گے یا ایسا کروائیں گے کسی طرح سے, تو وہ غیر آئینی ہوگا, غیر قانونی ہوگا. دیکھیں 11 مارچ کو جو ہے وہ سیٹیں سینٹ کی جو ہے وہ خالی ہونی ہے. یہ 11 فروری سے پہلے جو ہے وہ الیکشن اناؤنس نہیں کر سکتے. 11 فروری کو ان کو شیڈول دینا ہوگا. یہ 10 فروری کو شیڈول نہیں دے سکتے, 9 فروری کو بھی نہیں دے سکتے. یہ غلط تشریح کر رہے ہیں کہ جی آپ پہلے جو ہے وہ شیڈول اناؤنس کر دیں اور وہ سارا مکمل کر کے تو آپ جو ہے وہ 11 فروری کو جو ہے وہ ووٹنگ کروا لیں. ایسے نہیں ہو سکتا. ایسے تو پھر جو ہے وہ جو 90 دن یا 60 دن ہے جنرل الیکشن میں, وہ پھر آپ پہلے سارا پروسیجر مکمل کریں, ادھر گورنمنٹ جو ہے وہ ریزائن کرے, اگلے دن ووٹنگ ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. 11 فروری کو یہ شیڈول اناؤنس کریں گے. اس میں نامینیشن پیپر ہے, اس میں جو ہے وہ اپنا
جو ہے وہ سکروٹنی ہے، اس میں اپیلیں ہیں، اس میں پھر نشانوں، وہ تو کم از کم 15-20 دن کی جو ہے وہ ایکسرسائز ہے. یہ زیادہ سے زیادہ اگر چلو 8 اپریل کو نہیں تو 8 مارچ کو نہیں 3 مارچ کو کروا لیں گے، اس سے نیچے نہیں کروا سکتے. یہ نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے. جی عثمان صاحب، عثمان ڈاکٹر صاحب. احتشام، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہیلتھ کارڈ کا آپ نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، ہائی لائٹ بھی کیا. میں رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلی جب ہماری حکومت تھی خیبر پختونخوا میں 5 سال جو ہم نے پچھلے رہے، یہ اس وقت سے ہیلتھ کارڈ الحمدللہ خیبر پختونخوا کے لوگوں میں تقسیم کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں 2 بڑی وجوہات تھی ہمیں دوبارہ حکومت ملنے کی خیبر پختونخوا میں. ایک یہ ہیلتھ کارڈ جو ہم نے تقسیم کیا خیبر پختونخوا کے لوگوں میں، اور دوسرا جو ہم لوکل باڈی سسٹم لے کے آئے خیبر پختونخوا میں، جو ولیج کونسل تک لے کے گئے، نچلی سطح تک اختیارات بھی دیے، وسائل بھی دیے. یہ 2 میجر وجوہات تھیں ہمیں دوبارہ حکومت ملنے کی. اور میں حیران ہوں کہ رانا ثناء اللہ ہیلتھ کارڈ پہ بھی سیاست کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں احتشام، جس حکومت کا بھی اچھا انیشیٹو ہو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر لیور کے بات کر رہی ہیں نفیسہ شاہی صاحبہ، اچھا ہوگا، کرنا چاہیے، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. ہم پاکستانیوں پہ احسان نہیں کر رہے. رانا ثناء اللہ صاحب، چاہے وہ آپ کے میاں نواز شریف صاحب تھے یا یہ پیپلز پارٹی والے تھے یا ہم تھے، یہ ہمارا فرض ہے. لوگ ہمیں ووٹ اسی لیے دیتے ہیں کہ ہم آئیں اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں لے کے آئیں، چاہے وہ ہیلتھ ہے، تعلیم ہے، انفراسٹرکچر ہے. یہ کہنا کہ کسی نے انیشیٹو کر دیا اور اس کے اندر آپ لوگ مسائل نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا احساس پروگرام 1.5 کروڑ خاندانوں میں 200 ارب روپے جس شفافیت کے ساتھ تقسیم کیے گئے، مشکل وقت میں صاحب کے ادویات کی قیمتیں 200-300% بڑھا کے ڈکیتی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ ہیلتھ کارڈ کا فراڈ جو ہے حکومت نے لانچ کیا ہے، اس کا کیا جواب ہے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے؟ یہ تو وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بات کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ بھی اندر سے سمجھتے ہیں. یا تو میں انہیں چیلنج کرتا ہوں نا، رانا ثناء اللہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں، آپ اپنا کیمرہ مین تیار کریں، میں بھی پہنچتا ہوں خیبر پختونخوا میں، رانا ثناء اللہ بھی وہاں پہنچے، اور ادھر لائیو پروگرام کر لیتے ہیں ہیلتھ کارڈ پہ کہ کیا ہم لوگوں کو تقسیم کیے نہیں کیے، لوگوں کو فائدہ ہوا نہیں ہوا. جو اچھا کام کوئی بھی کر رہا ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں، لو کاسٹ ہاؤسنگ، وہ شخص جو ساری زندگی تنہا پہ کام کرتا کرتا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اپنا گھر نہیں بنا پاتا ہے، وہ گھر بننے شروع ہو گیا، اس پہ بھی یہ لوگ تنقید کرتے ہیں. احساس پروگرام جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس کا سب سے زیادہ پیسہ نفیسہ شاہی صاحبہ سندھ میں بانٹا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے بندر بانٹ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے کس صوبے میں سب سے زیادہ ووٹ ملے، کس صوبے میں میری حکومت ہے. پرائم منسٹر نے احساس پروگرام میں یہ دیکھا کہ کہاں غربت زیادہ ہے. سندھ میں غربت زیادہ تھی، اس لیے احساس پروگرام کا پیسہ سب سے زیادہ احتشام وہاں گیا ہے. اب میں ٹائیگر فورس پہ آنا چاہتا ہوں. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو ٹائیگر فورس کو تنقید کرتے ہیں. 30 سیکنڈز میں مجھے بریک لینی ہے. 30 سیکنڈز میں دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب یہ پاکستان کے بہادر نوجوان ہیں، بغیر معاوضے کے انہوں نے خدمت کی. اب ٹاؤٹ فورس کرتے ہیں. کم از کم مجھے یہ فخر ہے ٹائیگر فورس کے نوجوانوں پہ. آپ کی شیر جوان فورس کی طرح پاک آرمی مرد آباد کے نعرے نہیں لگاتے. یہ آپ لوگ ہیں جو نوجوانوں کو اپنے کنونشنز میں بلوا کر فوج کے خلاف نعرے لگواتے ہیں. شرم آنی چاہیے. جو نوجوان مفت میں کام کر رہے ہیں، بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں، ان کی آپ تذلیل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنی شیر جوان فورس سے فوج کے خلاف نعرے لگواتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا کردار ہے. یہ میں قوم کے سامنے چلیے مجھے ایک بریک لینی ہے. I have to take a break. میرے پاس 3 منٹ ہوں گے تو میں 2 منٹ نفیسہ شاہ صاحبہ اور 1 منٹ میں رانا صاحب ضرور رسپونڈ کریں. آپ ویلکم بیک ٹو سوال. نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے لیے ایک پیغام بھی ہے میرے پاس. مجھے ایک شخص کا فون آیا جس کا نام ہے عامر اور گاؤں کا نام ہے نکودر، اور یہ بندہ یہ بریک کے دوران ہی ہوا ہے جی، اور یہ کہتے ہیں جی کہ میں ایمبولینس ڈرائیور ہوں اور بہت سارے ایسے لوگوں کو میں لے کے جاتا ہوں جن کا ہیلتھ کارڈ پہ 6 لاکھ تک بھی فری علاج ہوا ہے. یہ ابھی فون آیا تھا. اس نے جھوٹ بولا. باقی نفیسہ شاہ صاحبہ اس نے جھوٹ بولا، جھوٹا فون کیا. چلیں یہ کسی جھوٹا فون ٹاؤن فورس کے بندے نے فون کروایا ہوگا. کیا نام ہے احتشام اس کا؟ لیکن یہ اس کا نام ہے عامر جی. عامر نام ہے اور نکودر گاؤں ہے. مجھے اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب فون کروا کے تو نام پوچھتے پے ہو. یا صاحب اور رانا صاحب اور نام دے نال شریف نہیں لگا دا. اے آپ ہی فون کروا کے نام پوچھتے پے ہو.
اور رانا صاحب قوم بھلی نہیں میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے یار ہے تسی جھوٹ دی گل پہ کر. چلو نفیسہ صاحب شاہ صاحبہ کی بات سنیں. جی نفیسہ شاہ صاحبہ فرمائیے گا. جی دیکھیں یہ وہ رانگ نمبر پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے احساس پروگرام کی بات کی. یہ وہ رانگ نمبر پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے ایک بار پھر 2 نمبری کر کے ساری دنیا کو پتا ہے ہر عورت جس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ملتا ہے جہاں بھی اس ملک میں ہے وہ شہید بیوی کو دعائیں کرتی ہے. یہ پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, رہے گا لوگوں کے دلوں میں. آپ فراڈ کر کے ڈھونگ کر کے جھوٹ بول کے اس کو ری پیکج کر دیں تو بے شک کر دیں. اور خدا کے واسطے سندھ کو آپ چیریٹی نہیں دے رہے. ہیلتھ کارڈ فراڈ ہے. سروے کے آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہیلتھ کارڈ فراڈ ہے. یہ ڈسٹریبیوشن سروے کے بعد ہوئی ہے اور جہاں غربت زیادہ ہوتی ہے وہاں یہ کارڈ ملتا ہے. تو اس کو انشاءاللہ ہم واپس اس کے اوریجنل شیپ میں جب پیپلز پارٹی آئے گی, یہ شہید بے نظیر بھٹو کے نام پہ یہ پروگرام بنا, ایشیا کا سب سے بڑا یہ پروگرام ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو اس کے اصل شکل میں اس کو ریسٹور کریں گے. ایک اور پوائنٹ میں کہنا چاہتی تھی, آپ نے پرائم منسٹر صاحب کے کچھ ساتھ دیے جس میں انہوں نے غداری کی بات کی. دیکھیں سب سے بڑے غدار وہ ہیں جنہوں نے سکوت کشمیر کیا, جنہوں نے سکوت پی آئی اے کیا, جنہوں نے سکوت اسٹیل مل کیا. آج پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا فلیگ کیریئر جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کے باہر نکل نہیں سکتا. انہوں نے یہ ملک کا وہ حشر کیا ہے. چلیے بہت شکریہ, میرے پاس وقت بالکل ختم. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.